अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के शब रोज़ बेहतरीन गुजर रहे होंगे। और बिल्कुल जनाब, मेरा और आप लोगों का साथ रहता है हर मंगल 8 से लेकर 9 बजे तक लाइव K2 टेलीविज़न के थ्रू। और जो लोग प्रोग्राम में पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा होती हैं जिनसे हम मुख्तलिफ टॉपिक रखते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मोस्टली जो हम डिस्कशन करते हैं वो बांझपन के हवाले से बात करते हैं, ख़वातीन की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बांझपन के हवाले से, ख़वातीन की बीमारियों के हवाले से और साथ ही साथ जेंडर चॉइस पे बात करेंगे। एनीवेज जी, आप लोगों को बताते चलें कि इस सिलसिले में हमारे साथ हमारी रहनुमाई करने के लिए डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं, जो कि हैं माहिर ज़च्ची बांझपन। और सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं आपके सामने और ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। इस थैंक यू, खिलते हुए रंग में बिल्कुल खिली खिली सी लग रही हैं, थैंक यू गुलाब के वेरी माने। मच, थैंक यू। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। और आप बताएं, आपके शब रोज़ कैसे गुजरे हैं और क्लिनिक का कैसा चल रहा है सिस्टम? बस जैसा कि मैं बता रही थी मेकअप रूम में कि भाई बिज़ी 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 और ये वीक तो वैसे बहुत बिज़ी रहा, और फिर थोड़ा गर्मी की वजह से भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन कि कैसी हो रही है आजकल। ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और देखने वालों को भी हम यही कहेंगे कि एहतियात करें। अगर आप दिन के टाइम बाहर निकलें तो ख़ास तौर पे एहतियात करें, अपनी खुराक में एहतियात करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मौसमी फ़्रूट और सब्ज़ियों का ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। कोशिश करें आजकल मसाले जात जो है ना कम से कम इस्तेमाल करें। वैसे भी अगर आप मसाले वाली चीज़ें खा लेते हैं तो एकदम से उसका फ़ौरन से रिएक्शन होता है इस गर्मी के मौसम में। तो इन चीज़ों का एहतियात आपने करना है। अल्लाह ताला ने गर्मी में इतने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह बनाए हुए हैं, पैदा किए हैं, तो वो इसीलिए कि इंसान का मैदा जो है वो ज़रा तरोताज़ा रहे और गर्मी की लू या शिद्दत जो होती है वो ना लगे इंसान को। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं। एनीवेज़, ये प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। 0514102251 इज़ द नंबर जहाँ पे आप कॉल करके लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपका अगर कोई मसला है बांझपन के हवाले से, चाहे मर्द है या फ़ीमेल है, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लाइव आके कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अफशा के क्लिनिक के नंबर आपको मैं बताती चलूँ, 030051398482। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है 033351398482, ये नंबर हमारी स्क्रीन्स पर भी मौजूद है। इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं डॉक्टर अफशा से या फिर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करके आप मज़ीद फ़र्दर मालूमात ले सकते हैं। एनीवेज़, ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहला सवाल हम शुरू करेंगे ख़वातीन से कि बेसिकली आप हमें बता दें, क्योंकि देखने वाले अक्सर ना आउट ऑफ वो कहते हैं ना टॉपिक क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, ताकि हम पहले ही अपने देखने वाले को बता दें कि अगर बांझपन के हवाले से कोई मसला है आपको तो उस हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, जेंडर चॉइस के हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, PCOS के हवाले से ख़वातीन बहुत सारे मसाइल होते हैं उनके हवाले से आप सवाल कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी सवाल से करते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि बेसिकली बांझपन होता क्या है, ख़वातीन को कब केयरफुल होना चाहिए कि उनको ये मसला चल रहा है, या फिर बहुत अरसा शादी के बहुत अरसा गुजर जाता है उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ कोई इशू चल रहा है ऐसा? बिल्कुल, शादी के फ़ौरन बाद ही ये क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला ने कोई खुशखबरी दी है या नहीं दी। लेकिन वहाँ पे बच्चियों को, औरतों को ये मसला दरपेश आता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और सम टाइम हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है या फीमेल में होती है, ये भी नहीं पता होता। तो उस सूरत में जब मेरे पास कपल आता है शादी के 1 साल बाद या 2 साल बाद, अक्सर लोग निकलते हैं इलाज के लिए या कुछ डॉक्टर के पास या दिस दैट, तो मैं अपने देखने वाले सारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको सबसे पहले ये मैसेज दूंगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल औलाद देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डॉक्टर आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुख्तलिफ़ डॉक्टर जो इस फील्ड से हैं वो भी शामिल है। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आपका तामुन और डॉक्टर की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो इतने ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रखते, उनके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के मुताबिक सम टाइम पेशेंट 90% खुद ही ठीक होता है, लेकिन उसका घर का माहौल, उसकी आसपास की इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो अपने आप को पुरसकून नहीं फील कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। उसमें ख़वातीन भी होती हैं
اور اس میں میلز کے ساتھ بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اب دیکھنے کی ضرورت یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہکشاں راجہ کہ بھئی آپ اپنے انوائرمنٹ میں کیا چینج ایسا لاؤ کہ آپ کو اولاد پیدا کرنے میں آسانی ہو. اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارا بیڈ روم ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں ہم کوئی ہسبینڈ کے ساتھ یا ہسبینڈ وائف کے ساتھ کوئی کلیش تو نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. آرگومنٹس لائف میں ہمیشہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. میرے پاس جو کپل آتے ہیں وہ میجورٹی بیمار نہیں ہوتے, ان کو بیماری شوکیہ لگی ہوئی ہوتی ہے. مطلب میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ان کا شوگر دیکھیں, ان کا ہارمونز دیکھیں, ان کا FSH دیکھیں, LH دیکھیں, پرولیکٹن دیکھیں, ایک عورت کی بات کر رہی ہوں, وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ایگ اوویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی بیکاز کہ وہ ٹینشن بہت زیادہ لے رہی ہوتی ہے. اور ٹینشن بھی ٹینشن جیسی ٹینشن نہیں ہوتی, فلاں نے ایسے دیکھ لیا, فلاں نے ایسے بول دیا, ایسے کہہ دیا, ایسے کر لیا. تو یہ جو ایسے کر دیا, ایسے بول دیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہوئے گا, تو یہ سب چیزیں ہمیں مینٹلی ٹارچر کرتی ہیں. بیسیکلی ہمیں کوئی ٹارچر نہیں کر رہا ہوتا, ہم اپنے آپ کو خود ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. فارغ الذہن جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو جو ایک میریڈ لائف جو ابھی ینگ ہیں اور ابھی شروع ہوئی ہے, 6 مہینے ہوئے ہیں, یہ سال ہوا ہے, فارغ نہ رہے. فارغ جو بندہ ہوتا ہے نا, جو مینٹلی بیزی نہیں ہوتا, وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. تو جب آپ مینٹلی سوچتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی, تو وہ پھر آپ اپنے اندر سمٹمز بھی فیل کرنا شروع کر دیتے کہ بھی اچھا مجھے یہ ہوا تو میرا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر آج کل یہ جو گوگل بازی ہے نا, گوگلی بازی, اس نے لوگوں کو بہت مس گائیڈ کیا ہوا ہے. اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ اب گوگل پہ کوئی بھی چیز اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہو یا اپنا کوئی میں اپنا ایکسپیرینس ڈالتی ہوں, تو میرا ایکسپیرینس میرے پیشنٹ کے ساتھ ہے. بالکل. اب میرا پیشنٹ 40+ ایج کا ہے یا 40+ ایج کی خاتون ہے, تو وہ جب میرے سامنے آئی تو میرا ایکسپیرینس اس کے ساتھ ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب وہی ایک 25 سال کی لڑکی دیکھ رہی ہے میری وہ ویڈیو یا کسی بھی AYZ کی ویڈیو ڈاکٹر کی, تو وہ اس کے ایکسپیرینس کو اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہے. بالکل. تو یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کی طرف راغب کرنا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے. 5 وقت نماز سے ہم بڑے دور ہیں. سوری ٹو سے, یا جو بھی سننے والے ہیں وہ اگر اپنا انالائز کریں, بہت سارے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن بہت ساری بچیاں جو ہیں نا آج کل کی, وہ تھوڑا سا بچے جو ہیں نماز سے دور ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ ہم سیلف میڈیکیشنز بہت زیادہ کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمیں جو موبائل بتا رہے ہیں ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم مطلب اپنے جو سمٹمز ہیں, باڈی کی کنڈیشن ہے, اس کے مطابق نہیں چل رہے. بالکل. تو آپ جب بھی کوئی ہارمونل میڈیکیشنز شروع کریں, وہ کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ کریں. کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اٹس مائی ایکسپیرینس. اور آج کے ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہی کی ڈیٹ میں جو پیشنٹ 2 دیکھے ہیں, ایسے میں ویسے تو بہت زیادہ دیکھتی ہوں, لیکن 2 پیشنٹ جو میری نظر سے گزرے, وہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے اس وقت ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہ پولیکسسٹل اووریز کے پیشنٹ ہیں, خواتین ہیں. اور میلز میں ٹائمنگ بڑھانے والی ٹیبلٹ یا دوائیاں کھانے کی وجہ سے اب ان کو وہ سپرم کاؤنٹ ہی 0 چل رہے. تو اس ساری چیزوں کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پلیز اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کریں, بغیر نالج کے بغیر میڈیکیشن نالج کے نہ چلیں. اور میں مطلب آج یہ پوائنٹس 2-3 لکھ کے لائی تھی, یہ کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. اٹس اے ویری ینگ کپل جو میرے پاس آج دن کو آیا, شادی کو 5 سال ہوئے, اور AYZ آپ نے بتایا, اس نے بتایا, اس نے بتایا, جو بھی جس نے جیسے بتایا, انہوں نے میڈیکیشنز لی اور وہ ان کے لیے اب وہ بالے جان بنی ہوئی ہے. اب انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. شاید وہ مجھے سن رہے بھی ہوں تو وہ کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر ہماری بات کریے, میں نام نہیں لے رہی, لیکن آپ ٹھیک تو ہو جاؤ گے. لیکن جو آپ نے آلریڈی اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے, وہ چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت مطلب پرابلم کریں. اور اس ڈیمیج میں آپ یہ کہیں گے کہ ان کا اپنا ہاتھ ہے. بالکل اپنا ہاتھ ہے. اور دوسرا آپ کو ڈیمیج کرنے میں آپ کے سسرال کا یا آپ کے
جو بڑوں کا بھی بہت آتا ہے کہ وہ فوراً یعنی لڑکیوں کی مائیں بھی اس میں شامل ہیں اور لڑکوں کی مائیں بھی شامل ہیں کہ وہ بہو کو یا بیٹی کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں. شادی کے ٹوٹلی 2 مہینے 4 مہینے ہی گزرے ہوتے ہیں اور گلی محلوں میں یا جو بھی مطلب قریبی جو بھی ڈاکٹرز ان کے ہوتے ہیں تو وہ میڈیسن کھلانا شروع کر دیتی ہیں وداؤٹ کوئی الٹرا ساؤنڈ، وداؤٹ کوئی ٹیسٹ، وداؤٹ کوئی ہارمونز وغیرہ. مطلب سم ٹائم آپ کی بیٹی کو یا آپ کی بہو کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے بیٹے کو یا آپ کے داماد کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ ٹریٹمنٹ خاتون کا کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے. مجھے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کئی سال 5 میں 6 سال یہ چیز بہت چلتی سارے رہتی ہے. کپلز ایسے بھی بتا سکتی ہوں کہ جن کی 2 شادیاں ہوگی، 7 سال 8 سال شادی کو ہو گئے، ایک شادی سے 4-5 سال ہوئے، بچے نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا، انہوں نے دوسری شادی کر لی اور دوسری شادی سے بھی 3 سال 4 سال ہو گئے، یعنی ٹوٹل 2 شادیوں کو 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن دونوں میں سے بچے نہیں ہیں بیکاز ہسبینڈ بیمار ہے. تو یہاں پہ ہمارا مطلب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آ کر بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ پلیز خدارہ اتنے نالج والے دور میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم اس طرح کی بیوقوفیاں کریں تو بہت غلط بات ہے. اپنے آپ پر ٹائم لگائیں، پیسہ لگائیں اور اپنے آپ کو اچھے ڈاکٹر کے حوالے کریں. بالکل. مطلب میں اس حوالے سے ڈاکٹر افشاں مزید ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے سے جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو بانجھ پن کے حوالے سے مزید فردر ڈسکشن کریں گے. تو دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. ویلکم بیک ایوری ون. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی. مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے ہر منگل 8 سے لے کر 9 بجے تک. اور بالکل جی آپ کو بتاتے چلیں پروگرام میں ہم کس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہوتی ہیں اور آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر افشاں خان، ماہر زچگی اور بانجھ پن. اور بانجھ پن کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، PCOS کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے، جنڈر چوائس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. تو آپ کا بھی کوئی اگر سوال ہے تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہونے کے لیے نمبر بہت آسان ہے، 0514412251. آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ موبائل نمبرز پہ جانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے اسکرین پر بھی موجود ہیں، ڈاکٹر افشاں کے کلینک کے نمبر ہیں 0300513948. اس کے علاوہ دوسرا جو نمبر ہے وہ ہے 0333513948. یہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر افشاں کے کلینک پہ جا کے ان کو چیک اپ کروا سکتے ہیں. اینی ویز جی، بریک پر جانے سے پہلے ہم بانجھ پن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بانجھ پن ضروری نہیں ہے کہ خواتین میں ہو. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس حوالے سے گھریلو کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی کیونکہ گھر میں زیادہ تر نا لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کنسیو نہیں ہو رہا تو اس کا ریزن ہو سکتا ہے کہ لڑکی میں ہی کوئی ایشو ہے. لیکن موسٹلی کیسز میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں میں ایشو نہیں ہوتا، میل سائڈ پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو جب آپ کے پاس کپلز آتے ہیں ڈاکٹر افشاں، مجھے یہ بتائیں تو پہلے تو آپ کاؤنسلنگ کرتی ہوں گی کہ بھئی چیک اپ کس کو کرانا چاہیے، ٹریٹمنٹ کس کو کروانا چاہیے؟ اچھا، میرے پاس جب گڑیا پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے پاس اکثر اپنے ٹیسٹ نہیں ہوتے یا کچھ ہوتے ہیں تو سم ٹائم لوکلی جیسے الٹرا ساؤنڈ کروا لی یا جیسے ESR کا نارملی ٹیسٹ ہو گیا. تو میں فرسٹ آف آل ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں سے ملتی ہوں. میں کپل کو بلاتی ہوں، مطلب اگر میرے سے کوئی بھی فیمیل یا میل ٹائم لیتا ہے کہ بھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، تو میرے جو اسسٹنٹ وغیرہ ہیں وہ آپ کو ٹائم اکیلے کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں آئیں. بالکل ٹھیک کرتے ہیں. میں فرسٹ آف آل دونوں سے ملتی ہوں. پھر ساتھ میں یہ بھی انفارمیشن دے دی جاتی ہے فون پہ ہی کہ آپ اپنے پریویس ساری پروفائلز لے کر آئیں، جو آلریڈی آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں نہیں کروائے ہیں، آلریڈی کوئی میڈیسنس کھائی ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہ سارا کچھ آپ ساتھ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جب وہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں تو جب میرے سامنے کپل بیٹھا ہوتا ہے تو دونوں کے سمٹمز میں پوچھتی ہوں کہ ہاؤ یور پرابلم اینڈ دین کہ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں. تو پیشنٹ جب میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی فائل جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں نیکسٹ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی کون سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. اگر ان کے پاس آلریڈی کوئی ٹیسٹ ہیں تو انہی پہ گزارا ہو سکتا ہے، ویل نہیں تو میں ساری پروفائل دونوں میاں بیوی کے کرواتی ہوں. میجورٹی یہ ہوتا ہے ہسبینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. میجورٹی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو مسز کہہ رہی ہوتی ہیں میں ٹھیک ہوں
ہسبینڈ میرے بیمار ہے، تو میں ان دونوں کی کنفیوژن دور کر دیتی ہوں کہ آپ دونوں ٹھیک ہیں لیکن میں نے آپ کو مزید ٹھیک کرنا ہے، بالکل. تو آپ دونوں ٹیسٹ کروائیں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوا تو وہ تو سائڈ پہ ہو جائے گا، اگر دونوں میں سے کوئی تھوڑا تھوڑا بیمار ہوا تو دونوں کا تھوڑا تھوڑا علاج ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی مینٹلی کاؤنسلنگ سے ہوتا ہے کہ اٹس اے ویری فرینڈلی انوائرمنٹ فار مائی آفس. تو وہ میرے آفس میں جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ان کو بڑا کول اینڈ کام طریقے سے لے کر چلتی ہوں کہ بھئی آپ دیکھو سیف ہینڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو پرائیویسی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ میں آپ کے جب ٹیسٹ کرواتی ہوں تو پھر اس کے مطابق مجھے چاہیے کہ میں آپ کو پراپر گائیڈ بھی کروں. تو ٹریٹمنٹ کرنا یا ٹریٹمنٹ کروانا ایشو نہیں ہے، یا یہ بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے پیشنٹ کو، اور جس پیشنٹ کو میں دیکھ رہی ہوں مجھے ایز اے ڈاکٹر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پیشنٹ کا پرابلم کیا ہے، میں ان کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں. تو وہ جب ہمارے سامنے آپ کے ہارمونل پروفائل آتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، تو اس کے مطابق میں بڑی تسلی سے، بڑی وہ کہتے ہیں لائلٹی سے دیکھتی ہوں، بڑی توجہ سے دیکھتی ہوں اپنے پیشنٹ کو. اور ود ان 6 ویک اینڈ ود ان 8 ویک ماشاء اللہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آتے ہیں میرے پاس. لیکن یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب وہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہسبینڈ وائف، اور اپنا ٹائم نہیں ڈیلے کرتے. اور آج کل جو میرا فوکس ہے، میں یوٹیوب پہ بھی بول رہی ہوتی ہوں اکثر، ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹا وغیرہ پہ، ہمارا پیج ہے فیس بک پہ بھی افشا میڈیکل سینٹر کے نام سے. تو میں اکثر بول رہی ہوتی ہوں کہ آپ جو ہیں ہمارے پیشنٹ ہیں لیکن آپ سدا کے بیمار نہیں ہیں. اور ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک بیماری آپ کے ارد گرد کے ماحول سے آپ کو آتی ہے، یا آپ اپنی ڈائٹ پلان سے اویل کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اپنی ڈائٹ، آپ کا لائف سٹائل نہیں اچھا ہوتا جس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا کاؤنسلنگ سے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہے. باقی ہارمونل جو ایشوز ہوتے ہیں ہمارے پاس، پیشنٹ جب آتا ہے ان کے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد میں ان کو ود ان 6 ویک میں بتا دیتی ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں. اگر میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ میں آگے لے کر چلتی ہوں آپ کو. اگر میں نہیں کر سکتی تو I'm sorry، میں ڈے فرسٹ ہی سوری بول دیتی ہوں. لیکن اٹس ویری کاسٹلی مائی ٹریٹمنٹ. ہر اچھا ٹریٹمنٹ مہنگا ہی ہوتا ہے، بالکل. لیکن کیا وہ آپ کی باڈی پہ سوٹ کرتا ہے، یہ ضروری چیز ہوتی ہے. تو ہر آنے والے پیشنٹ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو دوائی دوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنا مطلب ہیلدی ڈائٹ لے. فروٹس کی طرف آج کل بچے زیادہ نہیں ہیں، جنک فوڈز بہت زیادہ کھاتے ہیں. پولیکل سسٹر کے ساتھ جو اووریز لے کر آتی ہیں خواتین، جو پولیکل سسٹ ہے خواتین کو، وہ ان کے پیزاز اینڈ برگرز کی وجہ سے ہے. جو بھی بچیاں، چاہے وہ میریڈ ہیں چاہے وہ ان میریڈ ہیں، 25 سال کی 30 سال کی، اور وہ سسٹ کی شکار ہے، تو وہ اگر اپنی لائف میں سے مرغی نکال دے، یہ جو شیور ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، ادھر لکھ کے دیتی ہوں، وداؤٹ اینی میڈیسن، اگر 3 مہینے آپ مرغی نہیں کھاتے اور آپ 3 مہینے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں یوٹرس کا، آپ کو سسٹ ہوئے گی، آپ مجھے آ کر پکڑ لیجیے گا. تو دیکھیں بہت ساری چیز جو ہوتی ہے آپ کو ہارمونل ایشوز پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں چھوڑنے سے آپ کے ہارمونل ایشوز جو ہیں، آپ کی باڈی میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مطلب آج سے 25 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو جب ہم ایک ینگ ایج گزار رہے تھے، پلان کر رہے تھے بچوں کا، یا 27 سال یا 28 سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں، تو ہم لوگوں کو سسٹ کا یا کوئی ایسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. بالکل. آج کل کیوں زیادہ ہے؟ بیکاز کہ ہمارا جنک فوڈ زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم وہی بات ہے کہ ہم کان کو نہیں دیکھ رہے، کتے کے پیچھے دو رہے ہیں. تو ہم اپنے فزیکلی ہیلتھ کو نہیں دیکھ رہے، مینٹلی ہیلتھ کو نہیں دیکھ رہے. ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہے، لیکن ہم ہارمونز کی میڈیسن کھانے کو تیار ہے. ایسا ہی ہے. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم بہت زیادہ ڈھیر ساری انڈا بننے کے لیے میڈیسن کھانے کو تیار ہیں، لیکن انڈا بنانے کے لیے بہت ساری میڈیسن ہیں،
اور کام بھی آپ پہ بہت اچھا کرتی ہیں، لیکن کیا آپ میڈیسن کھانے کے بعد ایک بچہ پیدا کر لیں گی اور دوسرا بچہ آپ کا پھر میڈیسن کھانے سے ہوگا؟ تو خدارہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ کی باڈی ہے اور اس کو مستقل ٹھیک ہونا چاہیے نا، وقتی طور پہ ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک بالکل ہونا چاہیے، اس کے اور سائیڈ افیکٹس آ جاتے ہیں نا. اور سائیڈ افیکٹ بہت ہیں. اب ایک بیبی، دو بیبی، ایک بیبی 2 مس کیریج، ایک بیبی 4 مس کیریج کے ساتھ خواتین آتی ہیں. تو اچھا پھر دوسرا یہ کہ یہاں پہ آئی وی ایف کی میں بات کروں گی یا آئی یو آئی کی میں بات کروں گی. آئی یو آئی یا آئی وی ایف سکسیس ریٹ ان عورتوں کا یا ان مردوں کا ہے جو 40+ ہیں، 45+ ہیں. اب جو 25 سال کی بچی ہے یا جو 30 سال کا مرد ہے اس کے لیے آئی وی ایف سوٹیبل نہیں ہے. پھر جو آپ کو یہ پاس آلریڈی اسپرمز ہیں 20%، 30%، 40%، تو پھر تو بالکل آپ کو بیبی ٹیسٹ ٹیوب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ آئی وی ایف کروا کے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میری جو ریسرچز آج کل جو چل رہی ہیں پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ میں فوکس جن لوگوں کو کر رہی ہوں وہ آئی وی ایف کے مایوس لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئی وی ایف یا آئی یو آئی ناکام ہو گیا ہے تو اب ہمارے لیے دنیا کا کوئی ٹریٹمنٹ رہا نہیں، اب ہم ماں باپ نہیں بن سکتے. تو ان کے لیے میرا اسپیشل میسیج ہے، اگر کوئی بھی اس پروسیجر سے گزر چکا ہے اور اس کی وہ اٹیمپٹ سکسیسفل نہیں گئی ہے تو وہ اگر ایک دفعہ ہمارے سے یا کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اپنا ٹریٹمنٹ کروائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، آپ جس طرح بات کر رہی تھی نا آئی وی ایف کی، تو بالکل میری ایک فرینڈ نے یہ ٹریٹمنٹ کروایا اور اس کا ناکام رہا ہے. ناکام رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں آئی وی ایف ایسی چیز ہے نا، اس کے کروانے کے بعد پیشنٹ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا یہ لاسٹ اٹیمپٹ تھا، لاسٹ ٹریٹمنٹ تھا، اس کے بعد ہمارا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل. دیکھیں آئی وی ایف بیسک کیا ہے کہ یہ آپ کا سپرمز اینڈ ایگ کو میچور کیا جاتا ہے، کچھ مشینوں میں ہائپر کیا جاتا ہے اینڈ دین آپ کی یوٹرس میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کی یوٹرس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ویل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرتا ہے. اگر لیٹ سی وہ ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے، ہن و یکون، اللہ میاں جب حکم دیتا ہے تبھی کوئی کام ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اٹس ناٹ مین کہ آپ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو یہ سوچے کہ آپ باندھ جائیں. تو اس کے بعد بھی ٹریٹمنٹ ہے اور میرے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، 27 سال کی پریکٹس میں لاکھوں پیشنٹس ایسے بتا سکتی ہوں جو آئی وی ایف کے بعد بھی ماشاءاللہ آج ناکام ہونے کے بعد آج ان کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 1 بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. بالکل. اور امید بھی ہونی چاہیے اور باقی امید بھی ہونی ٹریٹمنٹ چاہیے. تو ساتھ اور ساتھ یہ جو اولاد ہے، جو رزق ہے، جو شہرت ہے، عزت ہے، یہ انتہائی خدا کے اور انسان کا معاملہ ہے. لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو کوئی فزیکلی نقص ہے تو وہ ڈاکٹر آپ کا حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ابھی ہم بریک پہ جانے والے ہیں اور بریک پہ جب ہم لوٹیں گے تو ہم پی سی اوز کے بارے میں ڈیٹیل پہ ڈسکشن کریں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے K2 ٹیلی ویژن. پروگرام زندگی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے 8 سے لے کر 9 بجے تک لائیو. آپ لوگ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 05141022251 یہ ہمارا نمبر ہے جو کہ اسکرین پر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اسکرین پر ڈاکٹر افشا کے نمبرز بھی آ رہے ہیں 0300513948 اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے 0333513948 اس پر آپ رابطہ کر کے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں اور ٹائم لے کے آپ ڈاکٹر افشا کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں. اینی ویز اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افشا خان جو کہ ماہر زچگی اور بانجھپن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بانجھپن کے حوالے سے، پی سی اوز کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے جینڈر چوائس پر. اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بریک سے جب ہم لوٹیں گے تو بات کریں گے ہم پی سی اوز کے حوالے سے کہ بیسکلی پی سی اوز ہے کیا اور کیا یہ پریگنینسی کنسیو کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں. بیسیکلی پی سی اوز ایک رسولی کا نام ہے جو آپ کی اووریز ہوتی ہیں وہ انڈا نہیں بنا رہی ہوتی، پانی کے ببل بنا رہی ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں انگور کے گچھوں کی طرح ہماری یوٹرس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اووریز میں، جس کی وجہ سے ہمارا جو خواتین کا ہے ایگ اوویلیشن سسٹم وہ ویک ہو جاتا ہے. اب وہ ویک ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ اپنے پارٹنر کے پاس جائیں گے، ہسبینڈ سے میٹنگ کریں گے تو آپ کو ایک پراپر ایگ نہیں ملے گا، تو اس میں آپ کو پریگننسی ہونے کے چانسز نہیں ہوئیں گے. یہ سب سے پہلے تو یہ نقص ڈالتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہونے میں آپ کا 80%
ختم ڈیلے ہو ہو جاتا جاتا ہے، ہے۔ ڈیلے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پی سی اوز کے 3-4 سمٹمز ہوتے ہیں، مطلب کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو فائبرائڈ ہے، رسولی ہے، فائبرائڈ کی طرح کی، ٹھیک اچھا ہے۔ پھر یا پانی کے ببلز ہیں، یا چاکلیٹ سسٹ ہے، یا گدود ٹائپ ہوتا ہے ایک، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جائے چاکلیٹ سسٹ کی، ٹینی فائبرائڈس کی، تو وہ یہ ٹریٹیبل ہے، سسٹ ہے، پانی کے ببلز ہیں، وہ ٹریٹیبل ہیں، یہ تو بالکل چٹکیوں میں ٹھیک ہونے والی ٹھیک ہے۔ چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ 6 سے 8 ہفتے میں یہ خواتین اگر اچھا ٹریٹمنٹ ملے، ہارمونز کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ان ہارمونز کے مطابق کوئی میڈیسن، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا کوئی ہارمون ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ کی یوٹرس الٹا کام کرنا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اس کا کام ہوتا ہے انڈا بنانے، تو وہ بالکل۔ پانی بنانا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھیلیاں بنانا شروع کر، تو وہ الٹا کام تب ہی شروع کرتی ہے جب اس کا ہارمون سسٹم الٹا چل رہا ہوتا ہے، یا لو چل رہا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ ہائی چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر اس کے ٹرم آف کنڈیشن کے مطابق جب آپ کی میڈیکیشنز ہوتی ہے، وہ آپ کو 110% سوٹ بھی کرتی ہے اور آپ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ہر ایک ڈاکٹر کی دوائی نہ کھائیں، اور تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد پیشنٹ کی بھی ایک یہ ریکویسٹ ہوتی ہے، یا شاید کہ فوراً پیشنٹ، مجھے ٹھیک کر دیں۔ ہاں جی، مجھے جی، جو دیکھیں اب ایسے کپل بھی آتے ہیں جو 17 سال بے اولادی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میرے پاس یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اور ہمیں ایک ہوپ مل گئی ہے، تو ہمیں جہاں 17 سال کا وہ ایک جو ان کا ایک گیپ پیریڈ تھا، بالکل۔ وہ ود ان 1 ویک میں ٹھیک ہو جائے۔ تو دیکھیں، آپ ایک ہفتے میں بیمار بھی نہیں ہوئے تو ایک ہفتے میں آپ ٹھیک بھی نہیں ہوں گے، تو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ دیں اپنے آپ کو۔ اس میں ڈاکٹر کا کوئی ایشو نہیں ہے، ڈاکٹر نے اگر فرسٹ سٹیپ میں آپ کو 10 ڈیز کی میڈیسن دی ہے تو وہ آپ کو 20 ڈیز کی بھی دے سکتا ہے، بالکل۔ اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو سٹیپ وائز آپ کی باڈی میں جانی ہے ایک چیز، وہ سٹیپ وائز جائے نا، تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا پیشنٹ کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور مجھے بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے میرے اوپر، اس چیز کو میں لے کر اس طرح چلوں گی کہ میرے ساتھ پیشنٹ بہت تعاون کرتا ہے۔ بہت تعاون کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں انہیں کونسلنگ کرتی ہوں، جیسے میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے، یہ نہیں سوٹیبل، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اتنا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کروانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو پیشنٹ ایک تو مینٹلی سیٹسفائی ہونا بڑا ضروری ہے، بالکل۔ اور ایک آپ کو میں بتاؤں گڑیا کہ ایک گڈ اینڈ ہیلدی ویوز بھی آتی ہے آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ، ایسے تو وہ مطلب مجھے پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ہم بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس کیے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اور آپ کے بات چیت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ تھوڑا ڈیٹیل بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب اپنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو پھر وہ تعاون کرنے پہ تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو 2 سے 3 مہینے جب لگتے ہیں، 6 سے 8 ہفتے کا ویسے میجورٹی میرا کورس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ جینڈر چوائس کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو وہ میاں بیوی کو اگر میں کوئی میڈیسن دیتی ہوں اور پھر میٹنگ ڈیز دیتی ہوں تو وہ صرف 6 سے 8 ہفتے دیتی ہوں، اس سے لمبا چوڑا میرا کوئی نہیں، کیونکہ مجھے خود بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ ٹھیک ہو اور یہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا کمایا 27-28 سال میں، تو میں کہتی ہوں دعائیں کمائی ہیں۔ بالکل بالکل، اور وہ میں بات سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ انتہائی خدائی معاملہ ہے، رزق دولت شہرت عزت اولاد، ٹھیک ہے، اور تھینکس ٹو گاڈ کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، میرے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ تو ہم اتنے سیلفش اور گناہگار سے لوگ ہیں کہ شاید ہم وہ کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں، وہ والا حساب ہو جائے ہمارا۔ تو یہ ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ڈاکٹر میں آپ کی ہیلپ ضرور کر سکتا ہوں، اگر آپ کو فزیکلی کوئی نقص ہے تو بالکل اس نقص کو میں دور کر سکتی ہوں۔ اس نقص کو دور کرنے کے بعد دیکھیں کسی نقص کی وجہ سے آپ کا بچہ نہیں ہو رہا، اس نقص کو ڈاکٹر آپ کا دور کر سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ جیسے آج ہماری ایک خوشخبری آئی ہے، مسز کوثر ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا میرا باقاعدہ نام لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 16 کے 14.5 سال بعد
ہاں 14.5 سال بعد ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صاحب اولاد کی ہے. اور یہ پچھلے 3 یا 4 یا 5 دن پہلے ان کی خوشخبری آئی ہے, اور آج باقاعدہ انہوں نے ریمائنڈر دیا ہمیں فون کر کے کہ آج آپ پروگرام پہ جائیں گی اور آپ نے اسپیشل میرے لیے دعا بھی کروانی ہے پورے پاکستان سے کہ میرے بچے, آنے والے بچے کو صحت دے, زندگی دے, اور مجھے بھی. اور شکریہ ادا کروں گی میں آپ کا. تو مطلب میرا نام ضرور لیجیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جہاں پہ بھی اب بھی بیٹھی ہوئی ہیں مس کوثر, تو وہ کتنا دعا کر رہی ہیں میرے لیے. بالکل یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کے. ایسا ہی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر افشاں, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ بہت لمبا عرصہ, بہت لمبے عرصے کے بعد کنسیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے میں آئے تو ود ان 1 سیکنڈ لگتا ہے. وہ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بوتھ یعنی میل اور فیمیل دونوں کی رپورٹس بھی ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن اس کے اچھا یہ باوجود بھی دیکھیں کنسیو نہیں ہو وہی رہا بات ہوتا. آ جاتی ہے کہ اولاد اللہ کے اختیار میں. بالکل. اب میرے پاس ایک کپل آئے تھے, مسٹر طاہر اینڈ مسز طاہر تھی ان کی. مسز کا نام بڑا عجیب سا تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے اور ان کی شادی کو آلموسٹ 18 سال ہو چکے تھے, تو وہ مطلب اتنا ہیلدی اور ہیپی کپل تھا, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی تھی ان کی دونوں کی, یہ وہ. اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ بالکل کلیئر تھے, ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو تھے, مسز کوآپریٹیو تھی. تو ابھی ان کا 3-4 سال کا مطلب بیبی ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے میرے ٹریٹمنٹ سے. لیکن وہ جب جس دن ڈے فرسٹ میرے پاس آئے تھے تو وہ اتنا ہیپی اینڈ ہیلدی اینڈ لونگ اینڈ کیئرنگ کپل تھا, پھر بھی وہ فیڈ اپ تھے. کیوں کہ ٹائم پیریڈ. اور دوسری بات یہ کہ ان کے فیڈ اپ ہونے کی ریزن یہ تھی کہ ہم دونوں میں کوئی نقص نہیں ہے. تو وہی بات ہے, حکم ربی ہی آ جاتی ہے چیزیں. تو پھر تھوڑا سا ٹائم پیریڈ جب انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا, 2 مہینے کا 3 مہینے کا انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا, اب ماشاءاللہ ان کے پاس 3-3.5 سال کا بیبی ہے. بہت ساری میموری لاس ہو جاتی ہے میری, اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں یاد نہیں رہتا. لیکن وہ مطلب اب اللہ تعالیٰ انہیں جہاں پہ بھی ہیں خوش رکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہنے کے مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ میرے علاج سے ان کا بیبی ہوا ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ ایک اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا, اور ان کا وہ ٹائم مقرر تھا. دیکھیں نا, اللہ نے انہیں 18 سال بعد ایک خوشخبری دینی. تو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہو گیا. جی بالکل, ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے پاس ہے, اور وقفے پہ جائیں گے, اور لوٹ کے جب ہم آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم جینڈر چوائس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. زندگی 8 سے لے کر 9 بجے تک ہمارا یہ جو رابطہ رہتا ہے, سلسلہ رہتا ہے, اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. 051-410-2251 یہ ہمارے رابطے کا نمبر ہے. لائیو آپ پروگرام میں شامل ہو کے سوال کر سکتے ہیں, بانجھ پن کے حوالے سے, پی سی اوز کے حوالے سے, خواتین کا کوئی مسئلہ ہے, بیماریاں, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کی, مردوں کی بانجھ پن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افشاں کے نمبر بھی, کلینک کے جو نمبرز ہیں وہ ہماری اسکرین پر موجود ہیں, میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. 0300-513-9482 یہ ہمارا موبائل کا جو نمبر ہے ڈاکٹر افشاں کا. اس کے علاوہ ایک اور نمبر ہے 0333-513-9482, اس پر بھی آپ ٹائم لے کے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر افشاں سے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہیرا جیلم سے بات کر رہی ہوں. ہیرا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر افشاں سے ایک کوشچن کرنا تھا. ابھی آپ کا پروگرام میں دیکھ ضرور کیجیے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ مطلب ایج کا بھی فرق پڑتا ہے, کہتے ہیں کہ 40 سے ابو ہو تو بچے مطلب ہو ہی نہیں سکتے یا بہت مشکل سے ہیں, تو اس متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا, بہت ساری خواتین ہارمونل میڈیکیشن سٹارٹ کر دیتی ہیں بہت ارلی ایج میں. تو ہارمونل میڈیکیشن ان عورتوں کے لیے سٹارٹ ہوتی ہیں یا بنتی ہیں جو 40 پلس ہوتی ہیں, اور ان کو ہارمونز کی میڈیکیشن زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا, اور یہ کہیں پہ بھی واضح نہیں ہے کہ 40 کے بعد آپ کے بچے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, اور اللہ کبھی بھی آپ پر رحمت کرم فضل کر سکتا ہے اپنا. اور اگر آپ کے پیریڈز آ رہے ہیں اور آپ کا ایگ میچور بن رہا ہے, ٹھیک بن رہا ہے, اچھا ہیلدی بن رہا ہے, تو آپ کا بیبی ہو سکتا ہے. اس میں 40, 45, 50 کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
دوسرا یہ کہ جو خواتین 40+ مجھے دیکھ رہی ہیں ان کا یہ کوسچن بہت زیادہ ہے میرے ساتھ کہ بھی آیا ہم ایج کے اس حصے میں ہے کہ ہمیں بی پی ہائی کا ایشو ہے یا ہمارے بچے نہیں ہو سکتے, یا تو لیٹ میریجز کا بھی ایشو ہے ہاں آج لیٹ کل. میریجز کا بھی بہت زیادہ خواتین میں ایشو ہوتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور ہارمونز کی میڈیسن میں بار بار ایک بات اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں, مختلف پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہارمونز کی ضرورت دیکھیں, جو 25 سال کی بچی ہے اس کو تو ہارمونز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہارمونز کی میڈیسن کھانے کی. جو 40+ ہے 45+ ہے اسی کے تو ہارمونز ویک ہوں گے, اسی کو تو ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے میڈیسن دی جائے گی نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی, اور اللہ خیر کرے. یہ کہہ دینا کہ 40 کے بعد بچے نہیں ہوتے, میں آپ کو ڈھیروں ساری عورتوں کے نمبر دے دیتی ہوں آف دا سیکرین, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی عمر ہے خواتین کی اگر بات کی جائے, کب تک وہ کنسیو کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کنسیو وہ تب تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کا AMH لیول 0 نہیں جاتا. اگر AMH لیول آپ کا 1.4 ہے, 2.3 ہے, 3.8 ہے, مطلب 1 to 10 100 تک ہے, مطلب جو بھی واٹ ایور, تو وہ آپ کا 1 سے ابو ہے نا AMH لیول, تو آپ کا کسی ٹائم پہ بھی پریگننسی ہو سکتا ہے. اور ہیلدی پریگننسی ہوگی, اور لیکن مس کیریجز ہو جاتے ہیں. اچھا مس کیریجز میں بھی ایک یا دو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ خواتین کے ایڈوائز ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا یوٹرس ویک ہے, آپ کو سٹچ لگے گا, ٹھیک ہے, اور جب ان کو سٹچ نہیں لگتا تو ان کے مس کیریج ہو جاتے ہیں. اس صورت میں جن کے 2 یا 3 مس کیریج ہو جاتے ہیں یوٹرس ویکنس کی وجہ سے, تو ان خواتین کو کیا وجہ ہوتی ہے, مطلب یوٹرس کا منہ کھل جاتا ہے بیسیکلی. جب عورت کنسیو کرتی ہے تو یوٹرس کا منہ جب اوپن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے سٹچ لگایا جاتا ہے اور مکمل بیڈ ریسٹ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے عورت کو, لیکن وہی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ قدموں کے نیچے جنت ایسے تو نہیں رکھتا نا. بالکل ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بڑی مشکل سے بچہ پیدا کرتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر افشا یہ بتائیے کہ مس کیریجز بار بار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگین ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی عورتوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ پریگننسی ہوئی ہے, لیٹس سی فار ایگزامپل کسی عورت کو جنوری میں پریگننسی ہوئی ہے, 2 مہینے وہ پریگننسی چلی ہے, مارچ اپریل تک وہ چلی ہے, تو وہ پھر مس کیریج ہو گیا, تو وہ پھر فوراً ہی مطلب 2 ہفتے یا 4 ہفتے گزرتے ہیں تو وہ پھر میٹنگز اپنے ہسبینڈ کے سے کرتی ہیں, تو وہ کنسیو کر لیتی ہیں یا کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مس کیریج ہو گیا آپ کا, تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا 9 to 8 منتھ کا گیپ لازمی ہو ایک مس کیریج سے دوسری پریگننسی تک. دیکھیں آپ فوراً کنسیو کرنے کی جب آپ کوشش کریں گی تو فوراً کنسیو تو آپ کا ہو جائے گا, لیکن یوٹرس کو عادت ہو جائے گی, آپ کو کمزور ہو جائے گی نا, تو وہ پھر مس کیریج کی طرف آپ کا زیادہ یوٹرس کا فلو ہو جائے گا. تو یہاں پہ 8 سے 9 مہینے 10 مہینے کا ٹائم پیریڈ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد کنسیو کرنا چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایک مس کیریج کے بعد فوراً دوسری مطلب دفعہ آپ کنسیو کرو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. 8-9 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے کم سے کم, زیادہ 1 سال کا کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ریکمینڈ یہی کرتی ہیں کہ گیپ ہونا چاہیے ہاں تاکہ گیپ ہیلدی ہونا ہو جائے چاہیے آپ کا پیشنٹ. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ ریزن تلاش کرو کہ آپ کا پہلے آلریڈی جو جنوری میں یا فیبری میں کوئی مس کیریج ہوا ہے, تو ہاؤ ریزن کہ آپ کا مس کیریج کس وجہ سے ہوا, تاکہ وہ یوٹرس کی جو بھی ریزن آپ کے سامنے آتی ہے, سم ٹائم سسٹ ہوتی ہے, سم ٹائم ٹیوبس میں کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے, اووریز انفیکٹڈ ہوتی ہیں, روبیلا روبیلا IgM پازیٹیو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو چیک کروانے چاہیے. جب ہم اپنا سیمٹیڈاکسی وغیرہ ٹیسٹیرون لیول پروجسٹرون لیول چیک کرواتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو یہ بڑا ہائی تھا جس کی وجہ سے ہمارا مس کیریج ہو گیا. اب پھر جب ہم ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر سیکنڈ جب کنسیو ہوتا ہے تو وہ مس کیریج کی طرف نہیں جاتا.
یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کوئی بیماری ہو جیسے اگر آپ کو ہائی بی پی ہے, شوگر ہے, اس طرح کی کوئی بیماریاں تو وہ بھی پریگنینسی یا کنسیو کرنے میں ایشوز آتے ہیں؟ بی پی ہائی کا تو وہ یہ ہے کہ بیبی کے لیے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. خواتین کو بڑا پریگنینسی میں ریلیکس رہنا چاہیے اور ہسبینڈ کا موبائل بالکل نہیں چیک کرنا چاہیے. بعض خواتین ریلیکس رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے. بی پی ہائی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کا آر ایف ٹی بڑا ہوا ہوتا ہے اور پریگنینسی کے دوران ان کا ایچ بی لیول جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنا چیک اپ نہیں کروا رہی ہوتی. چیک اپ کروا رہی ہوتی ہیں تو صرف اونلی طاقت کے لیے میڈیسن کھا رہی ہوتی ہیں یا لوپرین یا کچھ ایسی بلڈ کو کم کرنے کے لیے نہیں کھا رہی ہوتی, پتلا کرنے کے لیے. تو وہ پھر ان کو آر ایف ٹی یا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے ان کی کڈنیز پہ بھی پریشر ہوتا ہے, ان کے مثانے کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے, ان کا لیور سسٹم بھی اپر پورشن پہ ہوتا ہے, یعنی بیبی نے ایک جگہ گھیری ہوئی ہوتی ہے, سٹمک اپنی جگہ سے تھوڑا سرکا ہوا ہوتا ہے. تو ہر چیز نا تھوڑی تھوڑی کلوز اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو وہ ورک اس طرح نہیں کر رہی ہوتی جس طرح ایک نارمل کرنا چاہیے. تو بی پی ہائی ہونا, شوگر ہونا, اٹس اے ویری نارمل فار دا پریگنینسی نا. تو ایسے حالات میں گھر والوں اور ہسبینڈ کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میں دیکھیں آپ بیوی کو دیکھیں سب سے قیمتی چیز اولاد پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بہو آپ کی بیوی جو ہے اس وقت وہ آپ کو آپ کی نسل بڑھانے کے لیے اپنی زندگی اور اپنا وہ ساری, اس کی کڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, اس کا لیور سسٹم ڈیمیج ہو سکتا ہے, اس کا دماغی طور پہ اس کو بہت ساری ایشوز ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہیں, کوآپریٹیو رہ سکتے ہیں, اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اس ٹائم میں جتنا آپ پیار کر سکتے ہیں نا وہ ساری عمر یاد رہے گا. دیکھیں آپ دنیا کا کوئی بھی بندہ لے آئیں وہ آپ کو بچہ نہیں دے سکتا ایسے. ٹھیک ہے, دنیا کی کوئی بھی چیز لے آئیں گھر میں خوبصورت سے خوبصورت, وہ بچہ نہیں دے سکتا. آپ کی بیوی وہ ٹائم پیریڈ آپ کو وہ چیز سے گزر رہی ہے جو دنیا کا کوئی بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ ایک بیوی کر رہی ہے. تو اس وقت آپ اس بیوی کو یا اس بہو کو اپنے ہاتھ کا وہ کہتے ہیں نا وہ چھالا بنا کر رکھیں. تو اور اس کا اجر وہ بہو وہ بیوی نہیں دے گی, اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. تو بہت سارے کام ہمیں زندگی میں ایسے بھی کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے. اچھا میرے پاس خواتین آتی ہیں اور یہ چیز میں جب انہیں کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں جی ساڈی نو تو بڑی بدتمیز جی ہے. تو بات یہ وہ بدتمیز ہے اور آپ بھی بدتمیز ہے, تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے وہ بچی ہے, وہ ایک ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے, اس کو سپیس دیں, اس کو ٹائم دیں, اس کو پیار دیں, اس کو کیئر دیں. میں نہیں سمجھتی دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے, کوئی انسان ایسا ہے, ایون کہ جانور تک, کہ آپ اسے پیار کرتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو پنجہ مارے, ایسے نہیں ہو سکتا. اسی طرح بہو بھی گھر میں ہے یا بیٹی ہے یا مطلب آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں تو وہ اس کا رسپانس آپ کی ڈبل کیئر سے دے گی میرے خیال میں. اور بہت ریئر کیسز میں -1% میں کہوں گی کہ آپ کے پیار میں پیار کے جواب میں آپ کو نفرت ملے, بہت ریئر کیسز ہے. ورنہ آپ لائلٹی سے سنسیئرٹی سے چلتے ہیں تو اگر کوئی تھوڑا سا بگڑے ہوئے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے ہیں ہماری, وہ سدھر جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب آپ بار بار ان کو دیکھیں, ہماری اپنی بیٹی بھی تو کتنی ضد کرتی ہے, ایسے ہی ہے بالکل ٹھیک. تو ہم انہیں ناراض ہوتے ہیں, ہم انہیں اس دوسرے ٹائم پہ تانا دیتے ہیں, لیکن بہو سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ خواتین میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گی بہوؤں کو خدا کے لیے, ان کا ایک گولڈن ٹائم ہے اور یہ گولڈن ٹائم انہیں ساری زندگی یاد رہے گا اگر آپ کا گڈ بیہیو ہوگا تو, اور یہ بھی ساری زندگی یاد رہے گا اگر آپ کا بیڈ بیہیو ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر بیٹی کوئی بات کہتی ہے تو اس کا برا نہیں منایا جاتا, لیکن اگر بہو کوئی بات کہتی ہے تو وہ برا لگتا ہے. ہم اسے ڈانٹ بھی دیتے ہیں لیکن گھنٹے بعد اٹس اے ویری نارمل, لیکن بہو کے ساتھ ساری چیزیں نارمل نہیں ہوتی, وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. نہیں جی فلانے ٹائم نے کیا سی دونوں سائڈ سے, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ بہو کو بھی ساس کی باتیں یاد رہتی ہیں, اپنی اماں کی بات نہیں یاد رہی, ٹھیک ہے, تو دونوں سائڈ والی چیز ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا بہو کو غلط نہیں کہوں گی, ساس کو تھوڑا سا کہوں گی کہ انہیں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, یہ کتنے پیارے بیٹے ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہماری اتنی پیاری بہویں آتی ہیں. مطلب میری اپنی بھی بہو ہے
اور میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور مجھے تو وہ ویسے ہی بڑی اچھی لگتی ہے. میں بلکہ اسے منہ پہ بھی کہتی ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو, تم اتنے اچھے نہیں ہو لیکن تم مجھے اچھی لگتی بہت ہو. تو وہ ہنستی ہے آگے سے ماما. تو میں کہتی ہوں دیکھیں جیتے رہے یہ بیٹے جن کے جن کی وجہ سے یہ خوبصورت رشتہ آیا, پھر اس سے بھی خوبصورت رشتہ کہ اس نے مجھے دادی بنا دیا. بالکل ماشاء اللہ. دیکھیں مطلب ماشاء اللہ سے مطلب کتنی بڑی اس بچی کی قربانی ہے میرے لیے, میرے گھر کے لیے, میرے بیٹے کے لیے, میری پوری فیملی کے لیے. اگر وہ کہے کہ میں نہیں بچہ پیدا کرتی, ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. بالکل ایک فار ایگزامپل بات کر رہی ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا لوگوں کو سوچنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو خوش ہو کے گزاریں. ایسے خوشی کی بات سے ہم کرتے ہیں جینڈر چوائس پہ بات کہ پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی خواہش کرتا تھا بیٹے کی تو وہ ناممکن بات تھی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کی کلینک پہ آپ کے توسط سے یہ چیزیں کافی حد تک پاسبل بھی ہیں, اور آپ نے بہت سارے کیسز ایسے ڈیل بھی کیے ہیں کہ آپ نے ان کو مطلب پازیٹیو رزلٹ دیا ہے, اور جینڈر چوائس کا انتخاب کر کے وہ بیٹے کا کر کے. تو کیا ٹریٹمنٹ ہے, کتنا پازیٹیو آپ نے رزلٹ دیا ہے, وہ شیئر کریں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ. دیکھیں کہکشاں اگر آپ میرے ہاسپٹل میں آئیں تو میں جی پی پریکٹس نہیں ہے. میں صرف ان لوگوں کا علاج کرتی ہوں جو بے اولاد ہیں یا بے اولادی کی وجہ سے مطلب کوئی بھی کمپلیکیشن ہے ان کی باڈی میں جس کی وجہ سے وہ بے اولادی جیسے مرض سے گزر رہے ہیں. اس میں ہسبینڈ بھی شامل ہے, اس میں وائف بھی شامل ہے, میاں بیوی دونوں کا علاج کرتی ہوں. اور ساتھ میں جینڈر چوائس کا علاج کرتی ہوں. میرے پاس وہ کپلز آتے ہیں جو 3 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے, اور وہ بیٹے کی وش رکھتے ہیں. اور بیٹے کی وش رکھنا بھی نارمل ہے. یہ مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ بیٹیوں کو پیار نہیں کرتے. میں اس چیز کو ایسے کنسیڈر کرتی ہوں یا ایسے لیتی ہوں کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھائی ہونا بھی ضروری ہے. بالکل. اور بہنوں کے بھائی ہونا بڑا ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے پاس کپل آتا ہے 3 بیٹیوں کے ساتھ, 2 بیٹیوں کے ساتھ, اور اپنی فیملی پلان کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ, تو میں ان کے ہارمونز کے ٹیسٹ لیتی ہوں. سکسیس رزلٹ کیسے مجھے ملتا ہے وہ یہ کہ میں فرسٹ آف آل ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے ہارمونز کے ٹیسٹ لیتی ہوں. ٹیسٹ لینے کے بعد ہم انہیں ان ہارمونز کے مطابق کوئی میڈیکیشن سجیسٹ کرتے ہیں, اور وہ جو میڈیکیشن جینڈر چوائس کے حوالے سے ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں وہ ان کو 110% ان کی باڈی پہ سوٹ کرتی ہے. کیونکہ بیکاز آپ کے جو بلڈ ہے اس کے سائن آف سمٹمز کے مطابق ہم نے میڈیکیشن تیار کی ہے. اور جب وہ لیتے ہیں, آپ میاں بیوی دونوں کھاتے ہیں, تو پھر سلیکٹیو ڈیز ہم دیتے ہیں دونوں کو. اور وہ سلیکٹیو ڈیز جب آپ اویل کرتے ہیں تو کنسیو ٹو میل بیبی. اس میں صرف میں آپ کی یہ ہیلپ کر سکتی ہوں کہ میں وائی سیل کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے کوئی میڈیسن دوں گی, اور ایکس سیلز کو تھوڑا لو لے کر جانے کے لیے کوئی میڈیسن دوں گی. اور اس میں جب ایکس پلس ایکس ملیں گے تو آپ کا کنسیپشن ہوگا ہی نہیں, لیکن ایکس پلس وائی ملیں گے تو ضرور آپ کا پریگننسی ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ٹیسٹ کے اوپر. بہت سارے کپلز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ ایسے آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارا علاج ان کے اوپر سوٹیبل نہیں ہے, تو وہ صاف ہم انہیں منع کر دیتے ہیں. تو جو 27 سال کے ایکسپیرینس میں اپنی ذاتی بات کروں کہ میرے پاس جتنے بھی کپلز آتے ہیں تو میں ان کو اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہوں میں آپ کی ایک ہیلپ کر سکتی ہوں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے. باقی اولاد اور بیٹا اسپیشلی دینے والی اللہ کی ذات ہے, چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا. سوری. تو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ میں بات انہیں ضرور کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر افشاں آپ کی باتیں یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت یوزفل ہوں گی. اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں 0514102251 ہمارا رابطے کا نمبر ہے. اس کے علاوہ اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں ڈاکٹر افشاں کے 0300513948. اس کے علاوہ اندر نمبر وی ہیو, اس کا اسٹارٹ سے کوڈ چینج ہے 0333513948. یہاں پہ آپ ڈاکٹر افشاں سے رابطہ کر سکتے ہیں, ٹائم لے سکتے ہیں, کال کر کے ان کے کلینک جا سکتے ہیں. مختلف رپورٹس وغیرہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ دوسری سٹیز سے بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ رپورٹس وغیرہ منگوا لیتی ہیں. ہاں جی, رپورٹس دیکھ لیتے ہیں آن لائن. تو میں پیشنٹ نہیں دیکھتی, میں وہی بات کہتی ہوں کہ موبائل پہ میں کوئی میڈیسن نہیں بتاتی,
لیکن یہ کہ رپورٹس کے مطابق آپ کو یہ ضرور میں گائیڈ کر دیتی ہوں کہ آپ کے further لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا کرنا چاہیے آپ کو. پھر یہ ہے کہ آپ اگر لاہور سے چلتے ہیں یا منڈی بہاولدین سے چلتے ہیں یا بہاول نگر سے پیشنٹ آتے ہیں، یا آج میں نے افغانستان کا ایک پیشنٹ دیکھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں سے بھی پیشنٹ جب میرے پاس آتا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے بالکل کہ ہم ڈاکٹر افشاں کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں کیا چیز ضرورت ہے، کیا چیز نہیں ضرورت ہے، کیا ہمارے ایکسپینس آئیں گے اور کیا ٹیسٹ ڈاکٹر صاحبہ کو ضرورت ہوں گے، ہمیں ادھر سے ہی کروا لینے چاہیے یا ہم ڈاکٹر افشاں کے پاس جا کے کروا لیں گے، ایسا کچھ ہے. بالکل. تو جب لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس چیز پہ کہتے ہوں گے کہ نہیں ہمیں آن لائن ہی آپ ٹریٹ کر لیں. نہیں وہ سوری میں بالکل نہیں کہتی. دیکھیں آپ کی باڈی ہے مجھے بڑی عزیز ہے، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے لیے محترم ہے. بالکل میاں بیوی دونوں. آپ کو بیمار کرنا میرا مقصد نہیں ہے. جب تک آپ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے ون ٹائم، اس کے بعد میں سجیسٹ کروں گی آپ کو کوئی میڈیکیشن، اور اس کے بعد آن لائن میں کنسرن نہیں کرتی کیونکہ میرے سامنے اتنے ڈھیر سارے مریض ہوتے ہیں کہ اور بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے نا. آپ کے سامنے جب وہ بیٹھیں گے رپورٹس لے کر آئیں گے تو آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گی. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کا بھی بہت حد تک، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ بالکل عمل دخل کاؤنسلنگ. اور ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو اس کا پیشنٹ ہے اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. پروگرام اپنے آخری لمحات پہ ہے. ڈاکٹر افشاں جتنے بھی 6 منٹ کپلز رہ ہمیں گئے. دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل. ان کے لیے کوئی یوزفل سا مشورہ دے دیں، ایسی ایڈوائس دے دیں کہ ان کو کون سے ہیلدی لائف سٹائل چوز کرنے چاہیے اور پھر کیا چیزیں ہیں جو ان دونوں کو خیال رکھنی چاہیے. اس میں ایک چیز بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر وہ سوچتے ہیں کہ وہ دونوں الگ ہیں، لیکن وہ دونوں الگ نہیں ہوتے، وہ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایڈوائس اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو دے دیجیے. سب سے پہلے میں دونوں میاں بیوی کو، کوئی بھی جو کپل مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ پلیز خدارا لڑا نہ کرو آپس میں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ میں آپ کو اسٹارٹ میں ہی کہہ رہی تھی کہ برائلر کھانے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جو بھی چکن زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کل تو دونوں کھا رہے ہیں. دونوں کھا رہے ہیں نا، تو آگ دونوں برابر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پلیز خدارا آخری 2-3-4 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں تو اس میں یہ کہوں گی کہ جو چکن ہے وہ زہر ہے ہمارے لیے. بس اگر آپ اپنی لائف میں سے آپ چکن نکال دیں تو آپ ہیلدی لائف کی طرف خود بخود آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اینی ویز جی ڈاکٹر افشاں کے ونس اگین نمبر بتاتی چلوں 0300 5139482. اس کے علاوہ 0333 5139482 ہماری اسکرین پر نمبر موجود ہے. اس پر آپ رابطہ کر کے ڈاکٹر افشاں سے چیک اپ کروا سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں اور کلینک پر جا سکتے ہیں. اینی ویز تھینک یو سو مچ ڈاکٹر افشاں. آپ کی بہترین باتیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ثابت ہوئی ہوں گی اور ان کو رہنمائی ملی ہوگی اس حوالے سے. اور بہت شکریہ. اینی ویز یہ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اور ایک بات جاتے جاتے ہم آپ کو کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو اس چیز کے لیے تھوڑا سا صبر اور تحمل آپ نے کرنا ہے. کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا حل آپ کو ضرور ملے گا، لیکن تھوڑا سا صبر. تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے منگل زندگی پروگرام میں. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر افشاں، سوری ڈاکٹر افشاں میرے ساتھ اینی ویز، اور مجھے کہتے ہیں کہہ کے شانہ جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.